नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज यौमुल क़ुद्स है और साथ ही आज रमज़ान का आखिरी जुमा जिसे हम जुमातुल विदा कहते हैं वो है। आज 57 इस्लामी ममालिक में करोड़ों फ़र्ज़ंदान तौहीद ने जुमे में अल्लाह के हुज़ूर अपनी जबीनें सजदा रेज़ की होंगी, बेशुमार दुआएं मांगी होंगी, लेकिन इन 1 अरब 70 करोड़ मुसलमानों के दरमियान 20 लाख लोग ऐसे हैं जो गज़ा में रहते हैं, जिनके घर बर्बाद किए जा चुके हैं और अब इस वक्त उनके बर्बाद घरों के मलबे से इज़राइल गज़ा की एक बंदरगाह तामीर कर रहा है। उनके बच्चे अपनी माँओं की गोद में दम तोड़ते हैं और अब अगर कोई कहीं से खुराक मुयस्सर आ जाती है तो वो यूँ उस पर टूटते हैं कि जैसे बहुत कीमती चीज़ उन्हें मिल गई हो। आप सोच नहीं सकते कि इस सारे अरसे में जो 7 अक्टूबर से लेके अब तक है, कोई दिन ऐसा नहीं है कि जब उस इलाके से मुख्तलिफ़ किस्म की तस्वीरें या वीडियोज़ ना आती हों और आँख से आंसू ना बहते हों। हमें तो ये भी सआदत हासिल नहीं हुई। एक अस्पताल में जिस वक्त इसराइल ने वहाँ घेराव किया था, तो वहाँ के डॉक्टर्स ने एक ख़त लिखा था कि जो ख़त आप तक पहुँचेगा तो हो सकता है हम लोग जो हैं ज़िंदा ना हों। और बरतानिया में 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने जब बहुत बड़ा जुलूस निकला था, उस खातून ने जब अपने मोबाइल पर वो फ़िक्रा पढ़ा तो वो हिचकियों से रोने लग गई। पूरी उम्मत मुस्लिमा के अंदर कोई एक दिन ऐसा नहीं है कि जिस दिन मुस्लिम उम्मा ने इस तरीके से बिहेव किया हो कि उन्हें इस सारे अलमिया का शौक है। उसके बावजूद फिर हम ये कहते हैं कि हम, जो इकबाल कहता है, वो रहमतें हैं तेरे अखियार के काशाने पे, बर्क़ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पे। ये बर्क़ बेचारे मुसलमानों पे क्यों न गिरे कि जिन्हें उन लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करना भी नहीं आता कि जो उनके साथ उनका कलमा पढ़ते हैं। आज मैं थोड़ी सी तफसील के साथ ये बयान करूँगा कि ये मसला जिससे पूरी दुनिया एक मामले के अंदर कंफ्यूज कर रही है कि ये एक कौमियत का मसला है जिसको उलझा दिया गया है। और यहाँ तक कि हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो थे, क्योंकि ज़ाहिर बात है हम तो बड़ी लाइन लेने वाले लोग हैं ना, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हम 2 कौमी जो है रियासत है उसको तस्लीम करना चाहते हैं, क्योंकि एक फ़लस्तीनियों की रियासत हो जाए और एक यहूदियों की रियासत हो जाए। इससे पहले कि मुसलमान इसको तस्लीम करें, आए देखिए क्या यहूदी इसको तस्लीम करते हैं कि नहीं। यहूदी जिस वक़्त बख्त नज़र ने उनको तबाह बर्बाद किया और उनके घरों को उजाड़ दिया, तो उनमें से 80,000 के करीब यरूशलेम के जो लोग थे उनको कत्ल कर दिया, और जो उनमें से एबल बॉडी था और हुनरमंद था, सुनार था, लोहार था, किसान था, तरखान था, उसको लेके वो अपने इलाके के अंदर आ गया जिसे दजला व फुरात की सरजमीन कहते हैं। यहाँ पर ये यहूदी वहाँ आबाद थे और अल्लाह तबारक व तआला जो था उनके पास पैगम्बर भेजता रहता था ताकि वो उनको बताएं कि तुम लोग जो हैं वो दीन पर कायम रहो। लेकिन इनके अंदर एक ऐसा तबका पैदा हो गया था जिसे अल्लाह कहता है कि रुहबान, अहबार और रुहबान, पीर और मौलवी जो अल्लाह कहता है कि अपनी तरफ से किताबें घड़ के उसको अपनी किताब सब बताते थे। अल्लाह तश्तरू बे आयात समनन करीला, कि मैं अल्लाह की आयात को छोटी छोटी चीज़ों में बेच दिया करते थे। तो अल्लाह कहता है कि हम भेजते थे तो ये क्या करते थे, यक़्तलून अंबिया बग़ैर हक़, अपने अंबिया को बग़ैर हक़ यानी बग़ैर किसी वजह के कत्ल कर देते थे। इस दौरान अल्लाह ने एक पैगम्बर वहाँ भेजा जिसका नाम यसा था। इनका नाम कुरान के अंदर भी है और अंग्रेज़ी में इसको ईज़िया कहते हैं। इस पैगम्बर ने आके कहा कि देखो ए बनी इसराइल, तुम पर 2 मैं इस वक्त बशारतें देना चाहता हूँ जो मुझे अल्लाह की तरफ से बताई गई। एक तो ये है कि तुम वापस अपने घर लौट जाओगे, यानी यरूशलेम में आबाद हो जाओगे, और दूसरा ये है कि तुम्हारे दरमियान एक ऐसा मसाया आएगा, एक ऐसा मसीहा आएगा जिसको मशा कहते हैं, वो आएगा हिब्रू ज़बान के अंदर। वो
ایک عالمی حکومت قائم کرے گا حضرت داؤد علیہ السلام کے اس تخت سے بیٹھ کے، جو کہ ہیکل جو تھا جس کو گرا دیا ہے۔ ہیکل تو یہ لوگ دیتے ہیں، اللہ تو اس کو مسجد الاقصی ہی کہتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کہاں سے آ گیا، ہم یہاں بڑے آرام سے دجلہ و فرات کی سرزمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مزے کر رہے ہیں، اس کی حیثیت کیا ہے؟ انہوں نے اس پیغمبر کو آری سے ذبح کر دیا۔ لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد ایران کے بادشاہ جو تھا سائرس اعظم، جو کہ پرسیپولس میں جس کا ہیڈ کوارٹر تھا، اس نے وہاں سے وقت نظر کی جو سرزمین تھی، جسے بابل و نینوا کی سرزمین کہتے ہیں، جہاں ہینگنگ گارڈن سے بیبلونیا کے بہت بڑی تہذیب تھی، ہیمورابی کے قوانین جس کے تھے، یہ نمرود کہلاتے تھے، نماردہ عظیم اس کا، نمرودوں کے سر بنو قد نصر بھی ان کو کہتے تھے۔ انہوں نے اس کو فتح کیا، ایران میں شامل کیا سب کو، اور ان کو کہا تم یہاں کیا کر رہے ہو، بھاگو، اور یہ لوگوں کو انہوں نے واپس جا کے یروشلم میں آباد کر دیا۔ جب یہ لوگ وہاں پر آباد ہو گئے تو اس کے بعد یہ لوگ اپنے طور پہ بڑے مزے سے رہ رہے تھے کہ، اور رومن جو تھے انہوں نے اس علاقے کو اپنے قبضے میں لے رکھا تھا، یروشلم کے علاقے پر۔ مصر کا علاقہ بھی یہ وہی زمانہ ہے کہ جس زمانے کے اندر کلیوپیٹرا اور یہ سارے لوگ جو تھے، یہ اس کی اینتھنی اور سیزر اور سب لوگ راج، سلا اور نیرو، یہ وہ زمانہ تھا رومنس کا۔ تو انہوں نے ان وہاں رہتے تھے ان کے درمیان، اور ایک گورنر، رومن گورنر ان پہ راج کرتا تھا۔ اس دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں بھیجا، اور ایسی نشانیاں دے کے بھیجی کہ جس نشانیوں کا کوئی توڑ نہیں ہو سکتا تھا۔ مثلا وہ پالنے میں بولنے لگے، اور پھر انہوں نے بتایا، ایک تو حضرت مریم کے کام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ان کو الزام لگایا گیا یہ ولد الحرام ہے، لیکن پھر انہوں نے پالنے میں اپنی نبوت کا ثبوت دیا۔ پھر وہ جس آدمی کے کوڑی کے ہاتھ پھیرتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتا، جس مادرزاد نابینا کے ہاتھ پہ انگلیاں ہاتھ لگاتے تھے آنکھوں پہ، اس کو بینائی واپس آ جاتی تھی، جس قبر پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے قم باذن اللہ، اے کھڑے ہو جا اللہ کے حکم سے، تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ تو ایسے میں یہ جو مولوی اور پیر تھے یہودیوں کے، جنہوں نے باقاعدہ، وہ کہتے ہیں، بائبل میں کہتے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ سود کا ایک بہت بڑا کاروبار بنا رکھا تھا، اور وہ بھی عین مسجد کے اندر، یعنی جس کو ہم وہ ہیکل کہتے ہیں، ہم مسجد اقصیٰ کہتے ہیں، اس مسجد کے اندر جو ہے وہ بنا رکھا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ کے خلاف وہ بہت زیادہ ہو گئے تھے، کیونکہ لوگ ان کو ماننے لگ گئے تھے۔ ایک دن انہوں نے جا کے وہ سود کی میزیں الٹ دیں، اور پھر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باقاعدہ گورنر کے پاس جا کے سازش کر کے ان کو صلیب پہ چڑھا دیا۔ 500 سال تک مسلمان بھی اور اس کے ساتھ ساتھ یہودی بھی، مسلمان تو تھے ہی نہیں، یہودی بھی اور عیسائی بھی، اس بات پر یقین کرتے رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو ہم نے صلیب پہ چڑھا دیا ہے۔ کیونکہ صلیب پہ چڑھانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ اب تو پیغمبر جھوٹا ثابت ہو جائے گا، یہ تو مسیح ہے نہیں کہ جس نے وہ حضرت داؤد علیہ السلام والی حکومت قائم کرنی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ صلیب کی ذلت کی موت اللہ رسولوں کو نہیں دیتا۔ لیکن 500 سال کے بعد 571 میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کی وہ تشریف لائے ہیں اس دنیا کے اندر، تقریباً 600 سال کے بعد قرآن نے اس بات کا اعلان کیا کہ وہ تو کہ وما قتل ہوا وما صلب ہوا، اس کو تو ہم نے نہ قتل کیا ہے، تم نے نہ قتل کیا ہے اور نہ تم نے اس کو صلیب پہ چڑھایا، ہم نے اس کو اوپر اٹھا لیا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یہودیوں پر اپنا عذاب نازل کیا، اور یہ سارے کے سارے جو تھے ان پر بخت نصر نے حملہ کیا، ان کے اس ہیکل کو دوبارہ گرایا، اور یہ پوری دنیا میں ان کو بکھیر دیا۔ اللہ کہتا ہے کہ وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، دنیا میں فکر 2000 سال تک یہ لوگ دنیا پوری میں بکھرے رہے، کوئی کہیں پر، کوئی کہیں پر، کوئی کہیں، مارے کھاتے رہے۔ کبھی ٹسکنی سے نکالے جاتے تھے، کبھی ملان سے نکالے جاتے تھے، کبھی پولینڈ سے نکالے جاتے تھے، کبھی رشیا کے اندر بہت بری حالت تھی۔ ان کے ساتھ کردار کے ساتھ اس طرح کی چیزیں وابستہ تھی، جیسے شائلاک کا کردار ہے، شیکسپیئر کا مشہور ڈرامہ مرچنٹ آف وینس، ایک ظالم قسم کا سود کھانے والا شخص، اور جو ان کی صورتحال وہاں پر تھی، اور نہ ان کو انسانوں والے نام رکھنے دے۔ 2000 سال تک سوائے سکھ کا ساتھ ان کو اگر کہیں ملتا تھا تو وہ مسلمانوں کے علاقے جو آج کل جسے کہتے ہیں بوسنیا ہرزیگووینا اور یہ علاقہ تھا، یہ یہاں پر آ کے ان کو ملا تھا، کیونکہ جب ایزابیلا فرڈیننڈ نے ان کو وہاں سے مار کے نکالا ہے تو جو 75,000 لوگ جو عیسائی بن گئے تھے ان کو حکم دیا تھا کہ سور کے گوشت سے ناشتہ کیا کرو ہمارے سامنے، اور ہفتے کے دن دکان کھولا کرو۔ تو یہاں پر جا کے یہ آباد ہو گئے تھے۔ آج بھی باکو میں وہ جو ماؤنٹین جیوز کا گاؤں، بہت خوبصورت گاؤں وہاں پر موجود ہے۔
لیکن یہ سارے کے سارے مار کھاتے کھاتے 2000 سال تک مار کھاتے رہے، تو ان کے درمیان ایک شخصیت پیدا ہوئی جس کا نام تھا تھیوڈر ہزال۔ یہ شخص جو تھا یہ ویانا میں پیدا ہوا تھا، اور یہ شخص اسی بالکل ایگزیکٹلی یہ پڑوسی تھا علامہ محمد اسد کا، وہ بھی یہودی باپ کا بیٹا تھا، یہ بھی یہودی باپ۔ اس نے اپنے لوگوں کو باسل ایک شہر ہے سوئٹزرلینڈ کا، اس میں اکٹھا کیا، اور اس نے کہا ہم نے اب مزید ایسے نہیں رہنا، اور ہم نے آئندہ اس دنیا کی زمام کار جو ہے سنبھالنی ہے، اور ہم اپنے مسایہ کے آنے سے پہلے پہلے اس کے لیے راستہ ہموار کریں۔ تو انہوں نے ایک پروٹوکالز آف دا زائنزم جو ہے وہ ایک باقاعدہ تحریر کی ہے، وہ اب تو خیر چھپ کے بعد، لیکن وہ خفیہ تھے، جو کہ بعد میں نازیز نے اور رشینز نے مل کے اس کو نکالا تھا، اور اب تو دنیا کے اندر عام ہو چکے ہیں کہ یہ چیز۔ اس کے ساتھ انہوں نے برطانیہ کی حکومت کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا جسے کہتے ہیں بالفور ڈیکلریشن، یہ 1917 میں ہوا ہے۔ بالفور جو ہے ایک وزیر اعظم تھا، اس نے اس بات کا اعلان کیا کہ ایوری جو لیونگ ان اینی پارٹ آف دا ورلڈ از ٹو بی کنسیڈرڈ ایز ون نیشن، ایز پارٹ آف ون نیشن، ایک قوم میں ہوگا، کسی بھی دنیا میں ایک قوم تصور ہوگا، اینڈ دے ہیو آل دا رائٹ ٹو گو بیک ٹو دیئر ہوم لینڈ، یعنی جسے یروشلم کہتے ہیں، اور ہم ان کو آباد کریں گے۔ اور 1917 میں یہ آیا ہے، پھر جنگ عظیم دوم کے بعد اس کی بنیاد کے اوپر جب انہوں نے خلافت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے، اس سے بکھرے کرنے کے لیے حملے کیے ہیں، تو 1924 میں یہ جو علاقہ تھا اردن کا، اور اس کے ساتھ یہ باقی علاقہ جو تھا یہ برٹش پروٹیکٹیڈ ہو گیا تھا، جس میں سے اردن کے کچھ حصے کو انہوں نے دے دیا تھا شریف مکہ کو، اس کے بیٹے جو بھی اس کا بیٹا جو ہے فیصل کا بھائی عبداللہ جو تھا اس کو دے دیا تھا، کیونکہ اس نے غداری کی تھی، تو اس لیے اس کو عراق فیصل کو دے دیا تھا، عبداللہ اردن والے کو دے دیا تھا، اور شام والے کو چونکہ فرینچ نے کہا تھا ہم نے ان کو ایلوی جو تھے جو نصیری شیعہ ان کو دینا، اس لیے ان کو نہیں دیا۔ یہ علاقہ جو تھا یہاں پر انہوں نے علاقہ میں برٹش پروٹیکٹیڈ لگا دیا، باقی حصہ جو تھا جو حیفا والا تل ابیب والا سب کچھ ادھر کیا، اور یروشلم بھی برطانیہ نے پروٹیکٹیڈ کے علاقے میں رکھ دیا۔ اب اس صورتحال میں ہوا یہ کہ 1920 میں روتشیلڈ جو تھا وہ 60 لوگوں کو لے کے پہنچا وہاں پر، اور اس نے 60 لوگوں کو اس کے ایک ہاتھ میں، اور سارے بلینئر تھے، کوئی ایک بھی ان میں عام سادہ سا غریب آدمی نہیں تھا، ارب پتی لوگ تھے، کاروبار کرتے تھے یہودی، جو کہ کوئی روس میں تھا، کوئی سوئٹزرلینڈ میں تھا، کوئی جرمنی میں تھا، کوئی امریکہ کے اندر تھا، سب وہاں پہنچے۔ اس کے 60 گونگے ایک ہاتھ میں تھے، 60 گونگے ایک ہاتھ میں، گرے ایک کلر کے تھے، وائٹ ایک کلر کے، اور اس نے ان کو وہاں پر مکان الاٹ کیے، اور پھر روتشیلڈ بولیوارڈ جو تھا اس کو بنانے کے لیے کہا۔ تل ابیب اس ٹیلے کو کہتے ہیں کہ جس ٹیلے کے نیچے پانی ہوتا ہے، کہ ایک سال کے اندر انہوں نے 60 گھر بنائے، ایک سینگاگ بنایا، عبرانی زبان ہیبریو زبان ختم ہو چکی تھی، اس کا انسٹیٹیوٹ بنایا، کیونکہ اس وقت زیادہ تر یہودی جو تھے یہ یدش زبان بولتے تھے، لیکن اس نے کہا کہ ہم دوبارہ اس کو ریوائیو کریں گے، اور یہ طے کیا کہ ہر یہودی جو ہے اپنے ساتھ 5 یہودی لوگوں کو لے کے آئے گا جو مکمل طور پر اسلحے کے ساتھ ٹرینڈ ہوں گے، اور ہر گھر کے اندر ایک تہہ خانے میں ان کو اسلحہ کو رکھا جائے گا اور سب کچھ ہوگا۔ اسی یہی وجہ ہے کہ جس وقت 1948 کو 14 مئی 1948 کو انہوں نے اس کا اعلان کرنا تھا، تو اس سے پہلے جو جنگ ہوئی ہے جس میں عرب ورلڈ بھی شامل ہوئی تھی، کافی سارے لوگ شامل ہوئے تھے، اس میں صدام حسین جو تھا اس میں ایک سپاہی کے طور پہ گیا تھا، اور اس صدام کی اس ظلم کو آج تک نہیں بھولے، اور باقاعدہ اس کو ایک برے انجام تک انہوں نے پہنچایا۔ وہ جو صدام کو سمجھتے تھے کہ صدام ہمارے خلاف کھڑا ہوا ہے، اس طرح اور بھی بہت سارے لوگ تھے، یہ سارے لے کر 1948 کی 14 مئی کو انہوں نے وہاں پر اسرائیل کی حکومت قائم کر دی۔ اب تک یروشلم ان کے پاس نہیں تھا، بیت المقدس ان کے پاس نہیں تھا، انگریز کے پاس تھا۔ تو عبداللہ نے اس کو بیت المقدس کو اپنے ملک کے ساتھ اس کو انیکس کر لیا، کیونکہ اس کو کہا گیا تھا کہ یہ حصہ غرب اردن کا حصہ جو ہے تمہارا ہوگا، تو اس نے اس پہ قبضہ کیا کرنا، اس کے حصہ تھا، اس کے اندر اعلان کر دیا ہمارا۔ اس سے لے کے 9 سال تک یہودی جو کہ وہاں سے چھوڑ کے آئے تھے، اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے تھے، انہوں نے ایک تگ و دو کی کہ ہم نے ایک لڑائی لڑ کے اب یروشلم کو حاصل کرنا ہے۔ اس کے بارے میں گولڈا میئر جو تھی، ان کی وزیر اعظم تھی، وہ بڑی خاص طور پہ ایک واقعہ بیان کرتی ہے کہ میں اسلحے کی ڈیل سائن کر رہی تھی، تو میرے فنانس منسٹر نے آ کے کہا کہ ہمارے پاس
کھانے کو کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس پینے کو کچھ نہیں ہے، ہم بہت تباہ حال ہیں، تو اب اسلحہ نہ خریدیں۔ تو کہتی ہے کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری اس وقت کی وہ جو سیرت تھی اس کا واقعہ یاد آیا کہ جب آپ نے دنیا سے پردہ کیا تو اس وقت آپ کے گھر میں تیل نہیں تھا چراغ میں ڈالنے کے لیے، اور وہ حضرت عائشہ رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ جا کے مانگ کے لائیں تھیں پڑوس سے، اور لیکن 8 تلواریں جو تھیں ورثے میں چھوڑی تھیں۔ تو اس نے فکرہ بولا کہ کوئی قوم تاریخ میں یہ نہیں جانتی کسی قوم کو کہ وہ ڈبل روٹی پر اس کو جیم ملا تھا یا نہیں ملا تھا، اس نے مکھن لگایا تھا کہ نہیں لگایا تھا، لیکن یہ ضرور قوم کو جانتی ہے کہ اس نے شکست کھائی تھی یا اس نے فتح حاصل کیا تھا۔ اور پھر انہوں نے 14 مئی کے اس اعلان کے بعد انہوں نے 7 جون 1967 کو 6 دن کے اندر اتنا بڑا علاقہ مسلمانوں کا فتح کیا 1967 کا۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ 1967 میں انہوں نے سینا کا علاقہ پورا جو اب مصر کے پاس ہے وہ انہوں نے فتح کر لیا، گولان کی ہائٹس انہوں نے فتح کر لی، یروشلم کا یہ پورا علاقہ مغربی کنارہ ختم کر دیا، غزہ کا علاقہ فتح کر لیا، یہ سارا اب انہوں نے قبضہ کر لیا، ایون یہ کہ اس کے لبنان کے بھی کچھ حصے جو تھے ان کے قبضے میں آ گئے۔ اور پھر انہوں نے اس دن کے بعد اس کے بعد انہوں نے کچھ 27 جون کو انہوں نے اس کو شامل کیا، پھر 28 کو انہوں نے میونسپلٹی کا اعلان کیا، اور انہوں نے 12 مئی کو انہوں نے یوم 68 سے یوم یروشلم کا اعلان کیا۔ 12 مئی 68 کے بعد سے لے کے 1979 کی اندر آیت اللہ خمینی کے ایران میں حکمران ہونے تک، یہ بڑی خوفناک بات کر رہا ہوں، مسلمانوں میں کسی نے بحیثیت مسلم امہ جو ہے یہ بیہیو نہیں کیا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ یہ اس کو ایک قومیت کا مسئلہ کہتے تھے، یہ کہتے تھے فلسطین کی سرزمین کا مسئلہ ہے، وہاں ناصر تھا وہ بیسیکلی کمیونسٹ حکمران تھا، یہاں بشار الاسد تھا اس کا باپ اسد تھا، یہ کمیونسٹ حکمران تھا، جارڈن والا امریکہ کا غلام چلا آ رہا تھا، ان سارے کہتے تھے یہ اب تو زمین عربوں کی زمین ہے۔ لیکن اس یہودی وہاں پر زمین کے لیے نہیں آیا تھا، یہودی اس کو ایک مذہبی مسئلے کے طور پہ آیا تھا۔ کون ہے جو اپنا گھر پار چھوڑ کے، کیا وہاں پیسچر لینڈ تھی بہت زیادہ کہ انہوں نے وہاں جا کے بہت بڑے بھیڑوں کے فارم پال لیتے، کیا وہاں انڈسٹری لگی ہوئی تھی کہ وہاں جا کے ان کو جابس مل رہی تھی؟ 5-5 6-6 کنال کی 5-5 6-6 ایکڑ کی کوٹیاں چھوڑ کے، لمبے لمبے پلازا چھوڑ کے، مکان، فیکٹریاں، گھر، دولت، اس وعدے پہ آئے تھے کہ یہاں پر مسائل آئے گا اور ہم نے اس کے لیے یہاں پر آ کے جنگ لڑنی۔ اس لیے وہ دو راستوں پہ اس پہ بلیو نہیں کرتے۔ اس ساری صورتحال کے اندر آیت اللہ خمینی نے اعلان کیا 1979 کے بعد کہ آخری جمعہ جو ہوگا آج جو ہے اس کا رمضان کا، اس کو ہم یوم قدس کے طور پہ منائیں گے۔ اور 1979 کو بھی آئے ہوئے اب دیکھ لیں کتنے 45 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، ہم صرف یوم منانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور تکلیف دہ بات یہ ہے کہ اس یوم قدس کو بھی مسلم امہ نہیں بناتی، ایک خاص مسلک ہے جو وہ مناتا ہے، اور وہ خاص طور پہ اس کو منایا چلا جا رہا ہے، جبکہ ہم اس مسلک کی مخالفت کے اندر اس کو یوم قدس کے طور پر نہیں منانے کی کوشش۔ ہاں اگرچہ ہمارے قاضی حسین احمد صاحب نے انہوں نے اس کو خاص طور پہ کیا۔ اس وقت جو صورتحال ہے، اس وقت جو معاملہ ہے، اس وقت اسرائیل مکمل طور پہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اب ہم اس مقام پہ آ گئے ہیں کہ جب حضرت یسوع کی پیشگوئیاں پوری ہونے والی ہیں۔ اب ہم اس مقام پہ آ گئے ہیں جب ہمارے دانیال علیہ السلام، جن کا انہوں نے شبیہ مقبرہ جو ہے وہ اصفہان میں بنا کے رکھا ہوا ہے اور وہاں 75,000 یہودی رہتے ہیں، اس دانیال علیہ السلام کی پیشگوئی کا وقت آ گیا ہوا ہے کہ ہمارا مسیح اب آئے گا اور ہم آ کے یہاں پر جو ہے حکومت قائم کرے گا عالمی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے 1992 میں جس رشیا کو ہم نے اسٹیبلش کیا تھا اس کو ہم نے اس سے بکھرے کر دیا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اب اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ دوسری طرف انہوں نے اس طرف امریکہ کے بارے میں اب سوچا ہوا ہے کہ امریکہ کو ہم اب اس عالمی طاقت کے طور پہ نہیں رہنے دیں گے۔ لیکن اس سارے عرصے کے اندر یہ جو ظلم ہوتا ہے، یہ جو جبر ہوتی ہے، یہ جو بربریت ہوتی ہے، اس بربریت سے اسرائیل ایک اور کام کر رہا ہے جس کے لیے میں آج آپ کے سامنے خاص طور پہ تکلیف کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ یہ میرے سامنے ایک کتاب ہے، اینتھنی لیونگسٹن کی کتاب ہے دی پیلسٹین لیبارٹری۔ اسرائیل کم از کم اس وقت $15 ارب کا اسلحہ پوری دنیا کو بیچتا ہے، جس میں سے $12 ارب جو ہے وہ پچھلے سال تو صرف عربوں نے خریدا۔ یہ جینون اسلحہ ہے،
ٹینک بنا دیے. 87% ڈرون اسرائیل میں بنتے ہیں. انگلینڈ میں ڈرون وہاں سے خریدے جاتے ہیں, جرمنی میں وہاں سے. لیکن اس کے اندر وہ کہتا یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنے زیر نگیں جو فلسطینی ہیں ان پر ظلم کے, جبر کے جو ہتھ کنڈے ہیں کہ کیسے ہم ان کو ٹارچر کر سکتے ہیں جیلوں کے اندر, کیسے ہم ان کے گھروں کے اندر سپائنگ کر سکتے ہیں, کیسے ہم ان کو خاص طور پہ ان کے اوپر مختلف قسم کے ٹارچرز چیزیں کر کے ان کو معذور کر سکتے ہیں لے جا کے ایک جگہ پر. اور کیسے ہم بستیوں کو مختلف قسم کے کیمیکل ویپنز کے ساتھ ان کو تباہ کر سکتے ہیں, کیسے ان کو. یہ پوری کی پوری کتاب جو ہے کہ سیل ویپنز ٹو اینی باڈی ہو وانٹس دم, پہلی اس نے چیپٹر. دوسرا کہتا ہے سب سے سیلنگ اسرائیلی آکوپیشن ٹو دا ورلڈ, کے آکوپیشن کیسے کرتے ہیں. مثلا آپ نے کشمیر میں لینے ہیں تو وہ وہاں سے خریدا جاتا ہے کہ کشمیریوں کو کیسے ہم تباہ پر بات کر سکتے ہیں. آپ نے افریقہ کے کسی ملک کے اندر قبضہ کرنا ہے, کوئی آبادی ہے اس کو تباہ کرنا ہے, آپ نے توتسی کو تباہ کرنا ہے, آپ نے لیٹن امریکہ کے اندر کچھ کرنا ہے, یہاں تک کہ چائنیز جو ہیں اپنے مخالفین کے لیے وہ بھی اسلحہ ان سے خریدتے ہیں. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ ڈیورنگ اپیل ٹو چیپٹر اسرائیلیز ماس سرویلنس ان دی برین آف یور فون. یہ سب سے اہم ترین ان کا مسئلہ ہے کہ اس ٹیلی فون کے ذریعے وہ آپ تک کیسے پہنچتے ہیں اور ماس سروسز کیسے کرتے ہیں. آپ اٹھتے کہاں ہیں, بیٹھتے کہاں ہیں, سوچتے کہاں ہیں, ملتے کہاں ہیں, اور جو سپائی آلات جو ہیں وہ آپ کیسے اس کے تک پہنچتے ہیں, اور آپ ویڈیوز کیسے بناتے ہیں. میں اس وقت اس ملک میں بیٹھا ہوں, میں آخر میں اس بات پہ ختم کرنا چاہتا ہوں. یروشلم پوسٹ اور ہیرٹس کی آج سے کچھ 1 سال پہلے 1.5 سال پہلے کی ایک رپورٹ موجود ہے. ہم وہ بدقسمت ملک ہیں کہ جس ملک کے اندر لوگوں کی ویڈیو بنانے کے لیے, لوگوں کے فون ٹیپ کرنے کے لیے اور لوگوں کو قابو کرنے کے لیے اسلحہ اسرائیل سے خریدا جاتا ہے. کوئی اس کی تردید نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس پاکستان کے اندر غزہ کے, حماس کے رونے کے لیے, ان کے بچوں کے لیے رونے کے لیے وقت نہیں ہے. ان تک پہنچنے کے لیے ہمارے پاس سرمایہ نہیں ہے, ان تک پہنچنے کے لیے ہماری دولت نہیں ہے, ہمارے پاس مین پاور نہیں ہے. ہم 25 کروڑ مسلمان ہیں, لیکن ہمیں اپنے لوگوں پر قابو پانے کے لیے یہ اسلحہ ان سے خریدنے کے لیے ہمیں اس کی بہت جلدی ہے. اسماعیل ہانیہ کے اس فکرے پہ ختم کروں گا. اس نے کہا تھا اگر پاکستان ایک دفعہ اسرائیل کو تھریٹ کر دے تو ہم پر حملہ رک جائے گا. اس کی بات حوثیوں نے مانی تھی. دنیا اس وقت کم از کم 50% زیادہ خرچہ کر رہی ہے. سویز کی نہر بند ہو چکی ہوئی ہے, بحر احمر سے کسی کا جہاز نہیں گزرتا. یہ سب کچھ جو آپ نے 23 مارچ کو اتنی بڑی نمائش کی تھی, یہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے گواہی کے طور پر پیش ہو گئی کہ جب تمہارے پاس اتنا کچھ تھا تو وہاں بچے بھوکے مر کیسے گئے, وہاں بچے پیاسے مر کیسے گئے, وہاں قتل عام کیسا ہو گیا. چھوڑے ساری باتوں کو, چھوڑے میری باتوں کو اور میرے رونے دھونے کو اور اس امت کے لوگوں کو اور اس ملک کے لوگوں کے رونے دھونے کو. اللہ کے ہاں اپنا جواب ضرور سوچ لیجیے گا, زیادہ مہلت نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.